दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं कुलभूषण यादव की अपील की। इसका पस मंज़र तो आप जानते हैं। कुलभूषण यादव नामी एक शख्स इंडिया नेवी का मुबैना तौर पर कमांडर है और पाकिस्तान में इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के एजेंट की हैसियत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था, जिसकी गिरफ्तारी हुई। फिर अल्टीमेटली उसे 2017 में अप्रैल में सज़ाए मौत दी गई, एक मिलिट्री कोर्ट ने दी। और उसके बाद फिर 2019 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें एक फ़ैसला आया, जिसके और बहुत सारी बातों के अलावा ये बात थी कि पाकिस्तान को रिव्यू का मौका देना चाहिए और कॉन्सुलर एक्सेस देनी चाहिए उस शख्स को। अब सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड है कि कुलभूषण यादव की जो मर्सी पिटीशन है, रहम की अपील, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा साहब के पास है। ज़ाहिर है जो भी बाई डेजिग्नेशन आर्मी चीफ होगा। तो आम इम्प्रेशन के कंट्रेरी है ये कि बाज़ लोग समझते हैं कि शायद सदर के पास है, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन्स के मुकाबले में जब सोचता है बंदा तो जनरली जो अगर कोई सज़ा जो है वो पार्डन होनी हो तो वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। क्योंकि ये मिलिट्री मैटर था तो उस वाले से मिलिट्री कोर्ट की सज़ा है तो आर्मी चीफ के पास उसकी रहम की अपील है या मर्सी पिटीशन है। वो उसका इसरार ये है कि बस उसी पर आप फैसला करें और मुझे छोड़ें, जाने दें, हैं जी। और इंडियन हुकूमत भी कमोबेश यही चाहती है। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा या उनकी सिलेक्टेड है, और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का अमूमन फोकस कई दहाइयों से सिर्फ पाकिस्तान के अवाम पर होता है, दुश्मनों पर नहीं होता। उसकी मल्टीपल वजूहात है। बहरहाल ज़ेर बहस केस में अब वो अगर बिल्कुल सिंपली छोड़ दें जैसा कि वो छोड़ना चाहते हैं, उनके रवैयों से ये ज़ाहिर होता है, तो उसमें थोड़ा अवामी जो है वो शर्मिंदगी का सामना है कि देखें इसी शख्स के मुतल्लिक़ तुम पिछली हुकूमत पर यानी नून लीग की जो हुकूमत थी उस पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि देखें जी इसने गद्दारों को पकड़ रखा, उसका जिक्र ही नहीं करता, उसको लटकाते नहीं है और ये है और वो है। बल्कि उनकी फैक्ट्रियों में इस तरह के इम्प्रेशन पाकिस्तान की जो ताकतवर इदारे हैं अपने प्रोपेगंडे के ज़रिए और अपने हाशिया बरदार जो हैं उनके ज़रिए इस तरह का प्रोपेगंडा करते थे, इस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट करते थे कि गोया नवाज की फैक्ट्रियों में इंडिया के जासूस न सिर्फ रहते हैं बल्कि पलते बढ़ते हैं, पैदा फैक्ट्री में शायद मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और कुलभूषण भी शायद उनका बड़ा मंजूर नज़र है, लिहाजा इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ ये कर रहे हैं। अब क्योंकि अपने ही सिलेक्टेड हैं लोग, अब बंदा पूछे कि तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? नवाज शरीफ तो ज़ाहिर है जेल भी गया, सज़ा भी भुगत रहा है, भुगती भी, अब बैरून मुल्क है, अमली तौर पर जुला वतन है। तो अब क्या अमर माने हैं? अब तो सारे मुहिब वतन लोगों का इक़्तिदार है और मुहिब वतन लोगों के चेले चांटे मौजूद हैं, ताकतवर इदारे मौजूद हैं, तो क्या इसमें है कि उसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट करता? लेकिन वो इकबाल कहता है कि वो हल्का यारां तो ब्रेशम की तरह नरम, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमन। यानी जब अपनों का मामला हो तो मोमन की ये शान है अहले ईमान की कि वो नर्म होते हैं, वो अकोमोडेटिंग होते हैं, वो इनक्लाइंड टूवर्ड्स रिकन्सिलिएशन होते हैं, वो गोया रहम की तरफ उनका रुझान होता है, मेहरबानी की तरफ, लुत्फ़ व करम की तरफ। लेकिन जब हक व बातिल की रिज़्म हो, जब यानी इस टाइप की सूरत हाल हो कि एक तरफ आपके दुश्मन हैं, एक तरफ आप, तो उस वक़्त आप गोया फौलादी और आनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह जो हमारे पास अहले ईमान है ये उल्ट काम करते हैं। ये अपनों के साथ तो आपने देख लिया कि मतीउल्लाह जहान है, ये लेटेस्ट एपिसोड है। इससे पहले ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं, कई दहाइयों पर मुश्तमिल कहानी है कि अपने लोगों को अगवा भी करते हैं, उठा लेते हैं, अदलिया को हुक्म दे भी तो उसकी परवाह नहीं करते। पहले अदलिया वैसे ही बड़ा शर्म हया करती है, बेशर्म नहीं है, बड़ा लिहाज करती है, एहतराम करती है। तो यानी अपनों के मुकाबले में गोया ये फौलाद और आहन है और यानी किसी फ़िरौन से कम नहीं है। लेकिन जब अगयार की बात आती है तो मिण मिण करते हैं,
پھر وہ جو ملتان کا مجاور ہے ان کا اسپوکس پرسن آج کل فارن افیئرس کے حوالے سے، اسپوکس پرسن تو ہے ورنہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ٹیڑھا منہ کر کے اب کہتا ہے کہ آسمان نہیں گر پڑے گا، یعنی اگر کلبھوشن کو چھوڑ بھی دیں تو آسمان نہیں گرے گا۔ بندہ پوچھے اس طرح تو پاکستان بھی ختم ہو جائے تو آسمان تو نہیں گرے گا، اس طرح گدی تیری مجاوری کی ختم ہو جائے تو پھر بھی آسمان نہیں گرے گا، کیا ہوگا اس طرح؟ یعنی یہ اس کو بی لٹل کرنا اور پلے ڈاؤن کرنا کہ یہ انسگنیفیکنٹ سی بات ہے، کیا ہے، اگر چھوڑ بھی دیں تو کیا ہوگا، یعنی یہ گراؤنڈ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کے چیلے چانٹے ہیں تو یہ وہ روس سیاہی جو ہے وہ اپنے ذمے لیتے ہیں، یعنی اپنے منہ پر کالک ملنے کے چکر میں۔ تو بہرحال یہ ایک تانا بانا بنایا گیا، ایک نیا قانون لایا گیا اس لیے کہ کلبھوشن یادیو کو چھوڑنے کا کوئی میکانزم ڈیولپ کیا جا سکے۔ بہانہ یہ تھا کہ آئی سی جے نے جو ریویو کا حکم دیا اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہے، اور اس کی یعنی اس قانون کا نام آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020 ہے۔ اس کے سیکشن 2 کے تحت پاکستان کی ہائی کورٹ کو، جو اس صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس ٹائپ کے فیصلے جو ملٹری کورٹ کے ہیں ان کو ریکنسیڈر کر سکتی ہے، ریویو کر سکتی ہے۔ اب اسی قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ اس قانون میں یہ لے ڈاؤن یہ ہے کہ جس شخص کو نے ریویو کروانا ہے یا جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ whether himself or through his authorized representative or through a consular officer of a mission of his country، یعنی 3 لوگ ہیں، یا تو وہ خود یا اس کا نمائندہ جس کو وہ اختیار دے، یا اس ملک کا جس ملک سے اس کا تعلق ہے اس کی جو سفارت خانہ ہے اس کا کوئی کونسلر افسر ہو، تو وہ ریویو اور اپیل یا ریکنسیڈریشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا ہائی کورٹ کوئی بھی ان جنرل اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین حکومت بھی نہیں ریویو میں جانا چاہتی، وہ یادیو بھی کہتا ہے میں نہیں کرتا، کر لو جو کچھ کرنا، مجھے ویسے ہی جانے دو۔ اب یہ کریں تو کیا کریں؟ لہٰذا یہ آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے چند دنوں میں ایک اسی موضوع پر پروگرام کیا تھا، اور اس میں یہ ایک تنزیہ انداز میں ان کو تجویز دے دی تھی کہ انڈیا حکومت یا یادیو نے تو کرنی نہیں اپیل ریویو کے لیے، تو بہتر ہے تم خود ہی کر دو، اور واقعتاً انہوں نے خود ہی کر دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری تجویز پر کیا ہے، لیکن کیا ایسا ہی ہے۔ اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو موو کیا ہے، فیڈرل حکومت آف پاکستان نے، کہ جناب ہمیں یعنی کورٹ جو ہے وہ اس کیس میں کوئی کونسل مقرر کرے، یعنی یادیو کے لیے کوئی وکیل جو ہے اس کا آرڈر کرے، اس کا انتخاب کرے۔ تو حکومت نے جن کو فریق بنایا ہے وہ ہیں جج ایڈوکیٹ جنرل یا جیگ برانچ، پاکستان کی فوج کا جو لیگل برانچ ہے اس کو، اور ڈیفنس سیکریٹری کو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بذات خود ڈیفنس سیکریٹری یعنی فیڈرل گورنمنٹ الٹیمیٹلی تھرو سیکریٹریز ہی ایکٹ کرتی ہے نا، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ہی سیکریٹری اور اپنے ہی فوج کی جیگ برانچ کے خلاف ریویو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یادیو صاحب جو ہیں ان کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہے اور مینز بھی نہیں ہے، لہذا آپ اس کیس میں ان کی طرف سے کونسل مقرر کریں، وکیل مقرر کریں۔ اب قانون تو یہ کہتا ہے کہ یا تو وہ خود ریویو کرے، ریویو پٹیشن فائل کرے، یا اس کا کوئی آتھورائزڈ ریپریزنٹیٹیوز جو ہے اس کی طرف سے جس کو اختیار تفویض کیا گیا ہو وہ نمائندہ، یا اس کے ملک یعنی اس صورت میں انڈیا کے کونسلر افسر جو ہے وہ کرے۔ اب بندہ پوچھے ان تینوں میں فیڈرل گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، تو تم کس حیثیت میں ریویو پٹیشن فائل کر رہے ہو؟ عجیب کہانی ہے نا کہ خود ہی قانون بنایا، خود ہی اس کی سری خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہی نہیں ہے ریویو، تو تم وہ کیا کہتے ہیں کہ مور لائر دین دی کنگ، کہ بادشاہ سے بادشاہ پرست تیز ہیں، یعنی انہیں اس کی زیادہ فکر ہے، انڈین حکومت کو نہیں ہے، نہ اسے خود ہے۔ اپنے لیے اب اس کی خدمت کے لیے قانون بنایا، اس کی خدمت کے لیے اب ہائی کورٹ کو موو کیا جا رہا ہے، اس کی خدمت کے لیے ہائی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ وکیل مقرر کریں، اور اس کی خدمت کے لیے خود ہی اپنے خلاف اپیل کی ہے، یعنی حکومت پاکستان نے اپنی ہی ڈیفنس سیکریٹری اور اپنی ہی فوج کی جیگ برانچ کے خلاف ریویو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری کی، فائل کیا۔ امیجن کر رہے ہیں یہ کیا لوگ ہیں جی۔ وہ پھر اقبال کہتا ہے، لگتا ہے اقبال جو ہے وہ بھی
کوئی غدار آدمی تھا کہ ان کے خلاف ہی باتیں کر گیا جی. یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی جب قیام کا وقت ہوتا ہے یہ سجدوں میں گرتے ہیں، اور جب سجدے کا وقت ہوتا ہے یہ قیام کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب پاکستان کے آئین اور قانون کی بات ہے اس کی پاسداری نہیں کرتے. پاکستان کے شہریوں کو اٹھا کے بیچتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، عدالتیں چیختے چلاتی ہیں، عوام چیختے چلاتے ہیں، ان کے لواحقین چیختے چلاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی. لیکن یادیو ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے بچھے چلے جاتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ سے بھی قانون نہیں کہ فوراً آرڈیننس سمجھ لیں کہ اگر پارلیمنٹ سے نہ اپروو کروایا جائے تو یہ ایک ڈسپوزیبل آئٹم ہے، استعمال کیا اور اوپر پھینک دیا. کہ اب یہ اس کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے، لہٰذا یہ جب اس کی خدمت مکمل ہو جائے گی تو لیپس بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب ایسا آپ سوچتے ہوں گے کیوں ہے، یعنی اتنے تابع دار کیوں ہیں؟ اس کا اصل سبب ایک تو نظریاتی ہے اور ایک عملی ہے. نظریاتی یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ لارڈ کلائیو کے ہی آج بھی پروردہ ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو بالکل اسی ٹریڈیشن میں ٹیک اپ کرتے ہیں کہ اس کمپنی کی فوج جو تھی وہ دیسی لوگوں، اگرچہ دیکھیں بلک آف دی فوج جو تھی وہ دیسی لوگوں پر ہی مشتمل تھی، لیکن پھر بھی دیسی لوگوں کو گھٹیا سمجھتے تھے اور ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ مثلا جلیانوالہ باغ امرتسر میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ دیسی تھے، اور جنہوں نے فائرنگ کی وہ بھی دیسی تھے. ہاں جنرل ڈائر جو اوپر افسر تھا یا اس کے علاوہ چند جو افسر تھے وہ یقیناً دیسی نہیں تھے، لیکن ٹریگر جنہوں نے دبایا تھا ان میں سے زیادہ تر دیسی تھے جی. تو یہ اس طرح کی ہی مینٹلٹی ہے، یہ اسی کو بیکویت ڈاؤن کیا گیا ہے. لہٰذا جب تک ان کی سائیکی کو بدلنے کے لیے اس باقاعدہ ٹریڈیشن کو ڈسکنٹینیو نہ کیا جائے. آج بھی ان سے پوچھے تو کہیں گے کہ ریجمنٹ کو فلاں وکٹوریا کراس فلاں اعزاز ملے، اس پر فخر کرتے ہیں. بھلا وہ فخر کرنے والی کوئی بات ہے؟ یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسی ٹریڈیشن کے پروردہ لوگوں کو ظاہر توپ و تفنگ تفویض کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کے پاکستان کے عوام کے حقوق کو غصب کر لیا، اور وہ آج تک جاری ہے. وہ کیونکہ اندرون ملک کسی اسٹیبل حکومت کو چلنے نہیں دیتے، آئین اور قانون کی عملداری ہونے نہیں دیتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اندرون ملک عدم استحکام اور خلفشار رہتا ہے. اور سیاسی عدم استحکام ام المسائل ہے، ام الخبائث ہے. یہ ہر مرض کو پیدا کرتا ہے، جس میں معاشیات کا مرض بھی ہے کہ معاشی بحران اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے، معاشرہ ہمیشہ ہی جان کا شکار رہتا ہے. لہٰذا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پازیٹیو سینس میں نہیں ہوتی کہ جو کوہیجن اور طاقت معاشرے کو مہیا کرے، بلکہ معاشرے کے مقتدر لوگ جو ہیں اپنے معاشرے سے برسر پیکار رہتے ہیں. لہذا اندرونی طور پر اس وجہ سے وہ ایک پرپیچول ویکنس کا شکار ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ بیرون ملک لوگوں سے جب ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پر منت سماجت ان کے یعنی اپنے عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بوٹ مانجیں، اور خود بیرون ملک جا کے ان کے بوٹ مانجتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا مرض ہے ان میں کہ پتہ نہیں کب جائے گا جی. جب تک آپ اپنا گھر ان آرڈر نہیں کرتے، اور گھر ان آرڈر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معروف طریقے سے الیکشن کرائیں، اور جو بھی عوام کے فری اینڈ فیئر انداز سے الیکٹڈ لوگ ہوں گے ان کو اقتدار سونپیں، اور اس میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنائیں، آئین اور قانون کی عملداری رہنے دیں، عدل والوں کا بازو نہ مروڑیں. لہٰذا معاملات بہتر ہوں گے، معیشت ترقی کرے گی، ہر طرح سے ملک مستحکم ہو جائے گا. پھر بیرونی ممالک سے لوگوں سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی باعزت انداز میں اور زیادہ معتبر اور مستحکم انداز سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. پھر اس طرح کی منت سماجت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن کیا کریں، یہ بات انہیں پسند نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اسی طرح ہی یعنی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ کم از کم جو مستقبل قریب ہے اس میں اسی طرح ہی معاملات رہیں گے کہ یہ کلبھوشن یادیو کی بلائیں لیتے رہیں گے اور اپنے مطیع اللہ جانس کو اغوا کرتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ اور مامون رکھے. خدا حافظ.